भाई छुट्टी चाय पिलाओ। तुम्हारे हाथ की चाय पी कर तो यूं लगता है जैसे आमतौर से मुअज्जम अली साहब को कोई जुमला नहीं मिलता। चलिए अगली कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिनज़ादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज्जम अली साहब ने अपने बराबर सोफे पर बिठा लिया। आज इनकी मोहब्बत उमड़ी थी तो इस तरह के अशीरा खुद हैरान दंग रह गई। इसका दिल भर आया। बहुत अरसा गुजर गया था किसी ने इससे इस मोहब्बत भरे लहजे से बात नहीं की थी, और फिर खास तौर से मुअज्जम अली जो इस कोठी में इसका वाहिद खून था। इसके ताया अब्बू जो इसके बाप की जिंदगी में इसके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो अशीरा के लिए यादगार हैसियत रखती थी। मुअज्जम अली साहब का रवैया अपनी भावज यानी अशीरा की अम्मी के साथ भी बहुत अच्छा था। अक्सर वो इसके पास जाते और बड़े प्यार से कहते, भाई छोटी चाय पिलाओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो यूं लगता है जैसे आमतौर से मुअज्जम अली साहब को कोई जुमला नहीं मिलता था। और फिर जब माँ बाप इससे रुखसत हो गए और दादी अम्मा भी दुनिया से चली गई तो मुअज्जम अली साहब इस तरह रूढ़ हो गए जैसे कभी इनका ताल्लुक अशीरा से रहा ही ना हो। लेकिन ये बात अशीरा जानती थी कि मुअज्जम अली साहब दिल के इतने बुरे नहीं हैं। अलबत्ता वो उन लोगों से थे जो अपनी बेगम से बहुत डरते हैं। मुअज्जम अली साहब को जुर्रात नहीं होती थी कि वो बेगम के सामने कुछ बोल सकी। आज तो कमाल ही हो गया था। अशीरा इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुआ। एक शख्स एक मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुआ। अशीरा की निगाहें बेइख्तियार इसकी जानिब उड़ गई थी। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, गहरी नीली आंखें, दुबला पतला जिस्म, मामूली किस्म की पतलून और खमीस पहने हुए था। चेहरे से शराफत और वक़ार टपकता था। आने वाले ने अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। मुअज्जम अली साहब ने सर से पांव तक इसे घूरा और फिर गर्दन हिलाकर बोले, बैठो। वो जनाब, मेरा नाम शाहनुम है। ठीक है, बैठो। माफी चाहता हूँ, ये गुस्ताखी हो गई। आप मुझे मुलाजिमत दें या ना दें वो अलग बात है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। ओहो भाई, अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम बताया तुमने? शहनम। पढ़े लिखे हो कुछ? जी थोड़ा सा पढ़ लिख लेता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। इसने जेब से एक कागज निकालकर सामने रख दिया और मुअज्जम अली कागज देखने लगे। ठीक, कितनी तनख्वाह लोगे? शहनम, इसके अलावा 2-3 बातें मैं तुम पर वज़ाह कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहीं कोठी में रहना होगा। ईमानदारी से अपना काम करोगे और किसी भी जाती मसले में मुदाखलत नहीं करोगे। जो कुछ तुमसे कहा जाएगा तुम पर फर्ज है कि वही सब कुछ करोगे। जी जनाब, मुझे मंजूर है। मैं भी सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मेरे अखराजात ज्यादा नहीं हैं। ठीक है, यहाँ तुम्हें मुलाजिमों के क्वार्टर्स में रहने की जगह मिल जाएगी। हम 5,000 रुपये माहवार देंगे तुम्हें। इसके अलावा खाना पीना जिसका जिक्र ही गैर मुनासिब है। जाहिर है हमारे साथ रहोगे तो कहीं और से तो नहीं खाओगे। लिबास वगैरह यानी वर्दी हमारी जिम्मेदारी होगी। बाकी अपने अहल खाने के लिए जो कपड़े वगैरह बनाओगे वो तुम्हारी अपनी जेब से होंगे। कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं जनाब, तन्हा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता वरना तुम
سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہتر، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرالی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا نہیں ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرالی وغیرہ نہیں لے رہا، بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے، جو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوگے۔ معظم علی صاحب نے فراخ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب۔ معظم علی صاحب خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح دانم ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں ایندھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹرز اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خنسا ماں کو ہدایت کر دو، وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائے۔ ٹھیک ہے شاہنم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پر وقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جیسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، ورنہ وہ جرأت کہاں سے کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی کی خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اڑ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ او نہیں، کیا ہو رہا ہے مجھے؟
کیسے دن گزر رہے ہیں، یہ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا اسے لگا۔ چولہوں پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھیں، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے کھانے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آیا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور ایک بار پھر اس کی حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلیں گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں ایسے کیسے خواب سمجھوں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شاہنم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! ایسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے۔ اگر یہ نام شاہنم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شاہنم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں۔ پھر ایک دم اسے جھرجھری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے، اور اس سے پہلے جبکہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے، خاص طور سے وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانے نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا۔ وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ آنے والے سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوف زدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظر یا نثر کے دل لگنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن شاہنم
اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، یہ نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی، پتہ نہیں شاہنم نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہے جو اس کے بارے میں میں اس طرح سوچ رہی ہوں؟ گھر کار ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بے وقوفی تو میں پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہنم کے خیالات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا خراب تھی۔ معظم علی صاحب بھی آفس نہیں گئے تھے۔ طاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانے سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھائے تھے اور پھر دروازہ بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی تمام معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی مصریح پاؤں پر لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جما دی۔ پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بالکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا، حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر میں تایا ابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لائٹ میں لگا کر دے دیں تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لائٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لیں اور ہر وقت پہنے رہیں، لیکن یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیے جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لاکٹ کہاں سے آیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لاکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے۔ پھر وہ ایک دم اپنی بے وقوفی کی سوچ پر خود مسکرا دی اور واپس پلٹ کر مصری پر دراز ہو گئی۔ اس وقت بڑی بحرانی کیفیت طاری تھی، اپنے آپ کو ہر طرف سے طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں کوئی گزر نہ رہا ہو۔ ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ املی کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں، وہیں ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں ابھرا آیا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب تھا۔ اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہیں۔ نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے، اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہونی طور پر ہو رہی تھی، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ پراسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے، اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ مشیرہ بیگم کے سر پر گرنے والا گلدان بھی بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا۔ ایک چڑیا روشن دان سے آئی تھی اور گلدان
پھینک کر چلی گئی تھی، اور پھر طاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھی، ان کے پاؤں اچھلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جس قوت سے گری تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں کھینچ لیا ہو۔ بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا، نہ جانے یہ پراسرار ہمدردی اسے کہاں سے مل رہی تھی، لیکن تھے وہ ہمدرد، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس بے خیالی کے عالم میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ چہرہ جھلس جائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ سائے کا بس اس سے ایک احساس سا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جیسے سایہ دار چیز کہا جا سکے، مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا۔ اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی، اسے وہ انہی پراسرار ہمدردوں سے منسوب کر دیتی۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہمدردوں کی ممنون ہوئی بغیر نہ رہ سکی، اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوف زدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ املی کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی اور مالی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ اس وقت لو کے تھپیڑے کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کی نظر درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے، کوئی درخت کی پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید مالی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درخت کے نیچے آ بیٹھا ہے، ورنہ اس جھنجھلاتی دھوپ میں تو گھر کے سامنے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں ہوا کرتے تھے۔ بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا ہی سے بات کی جائے، چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا، مالی بابا۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا، اور عشیرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ مالی بابا نہیں بلکہ شاہنم تھا۔ آپ، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جی مالکن، معافی چاہتا ہوں میم، میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عشیرہ پر جمی ہوئی تھی اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا عشیرہ کو شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس نے پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ وہ بدستور عشیرہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ عشیرہ کے منہ سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اس نے پھر کہا، اصل میں کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے میں درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو عشیرہ بے اختیار بول اٹھی، ارے نہیں، سنو، میری بات سنو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اسے خود اس پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس طرح بے اختیار کیوں ہو گئی۔ شکریہ مالکن۔
وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ عشیرہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہی ہو؟ میں گھر کا ملازم ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، پتہ نہیں میرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی۔ وہ خاموشی سے عشیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ عشیرہ جلدی سے بولی، میں عشیرہ ہوں۔ عشیرہ، میں جانتا ہوں، اس نے بدستور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ عشیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے وہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ابھی تک بھوکے ہو؟ عشیرہ کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا تھا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، مالکن کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔ اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے اور کھانے کپڑے کی بات بھی کی ہے تنخواہ کے علاوہ، اس لیے اب مجھے کھانا مل جایا کرے گا۔ عشیرہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اسے اس کی یہ بات بڑی درد بھری لگی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، نہیں، میرا مطلب ہے، آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، آؤ، براہ کرم میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ وہ گھبرائے ہوئے سے لہجے میں بولا، آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، آ جاؤ۔ آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ مالکن، میں مالکن نہیں ہوں، تم برابر مجھے مالکن کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام عشیرہ ہے، اور بس آؤ۔ تم آتے کیوں نہیں؟ عشیرہ کو اس کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ جی، وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدردی میں عشیرہ اس نازک صورت کو بھول چکی تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کیوں اس کے ساتھ ہے؟ اسے تو صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے۔ بہرحال وہ اسے ساتھ لیے ہوئے کچن میں آئی، پھر اس نے اسے کھانا ڈال کر دیا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ پہلا اجنبی تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر اس نے کھانا میز پر سجایا اور پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممنوعیت کے جذبات تھے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کا صرف ایک ڈرائیور ہوں۔ عشیرہ صاحبہ، آپ مجھے بہت عزت دے رہی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرتی ہوں۔ چلیے، براہ کرم کھانا کھائیے۔ مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، وہ بولا، اور عشیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے، وہ ایک دم بوکھلا سا گیا۔ عشیرہ نے اس کی اس کیفیت پر تو غور نہیں کیا تھا، اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی، لیکن جواب دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالکن، مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے، اگر آپ پوری کر دیں گی تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولا کہ عشیرہ موم کی طرح پگھل گئی۔ بات کچھ اسی انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی، اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ایک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی جھجک کا احساس نہیں ہوا۔ تمہارا نام شبنم ہے نا؟ ہاں۔
عام طور سے ایسے لوگ، میرا مطلب ہے ایسے نام نہیں ہوتے۔ عجیب سا نام ہے مگر ہے بہت پیارا۔ وہ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے، ماں ہیں، بابا ہیں، ویسے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم لوگ بہت غریب ہو نا؟ ہاں، خیر غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے، کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا تو تم نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون کون تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کوارٹرز مجھے دیا گیا ہے اس میں کون کون میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہیں، وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ اوہو اچھا، باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو عشیرہ اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ۔ اس نے کھانا کھایا ہے اور وہ اجنبی نوجوان بھی وہ جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں نظم اور نثر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم، پلیز تم جاؤ۔ عشیرہ اب بالکل ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی اس کھانے کا اور آپ کی اس عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو عشیرہ دروازے کے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ جرأت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے سوچا اور بے سدھ ہو کر مصریح پر گڑ پڑی۔ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں۔ یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اسے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا، ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیتلی کی کوانٹٹی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے زندہ دفن کر دیں، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سجی موجود تھی۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔
اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہنم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شاہنم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نقشق سے درست، بہترین جسامت کا مالک ہے۔ کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن۔ سب لوگ شاہنم سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا، نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں خسر پسر کرنے لگتی۔ البتہ یہی شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں تولتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی بار ہی عشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے۔ عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عشیرہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر اس گھر میں کیا ہوا؟ خیریت مشیرہ باجی، میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، نکھرتی بھی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ معظم علی ہنسنے لگے۔ چلیے اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی۔ خاک نرمی پیدا ہوئی، یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض یہ کہ شاہنم انتہائی بے بکا سی عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھی اور وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شاہنم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شاہنم کے سوا اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شاہنم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی ہے بدحواس ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شاہنم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھی، لیکن بھلا معظم علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ شاہنم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔
آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شاہنم نے اس سے سوال کر ہی لیا۔ عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت ایک طرفہ تو نہیں ہے۔ خدا را اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی۔ وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ شاہنم، تم نے جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں۔ عشیرہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجیے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شاہنم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ یہاں سے تم نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری زندگی بھی خراب نہ کر دیں۔ میں دیوانی ہو گئی۔ اور اس نے شاہنم کا سر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اور شاہنم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شاہنم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ۔ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ شاہنم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ ایسے یوں لگنے لگا جیسے شاہنم واقعی کچھ کر ہی لے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شاہنم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شاہنم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شاہنم۔ ہاں عشیرہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدوجہد کی ہے۔ عشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، مگر اب کیا ہوگا؟ معصوم سی لڑکی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادی لڑکی اور کوئی نہیں دیکھی۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا؟ کچھ نہیں، یہ بعد میں بتانے والی بات ہے۔ میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا، اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاخ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخرکار اپنی منزل پالیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شاہنم، اب تو میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں، اور بعض اوقات طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گی عشیرہ؟ شاہنم نے کہا، کیا بعد میں بھی تم اسی گھر میں رہو گے؟
ان لوگوں کے ڈرائیور بن کر۔ یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی ظاہر ہوں گے۔ نظم اور نثر بہت بری ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چونکتی۔ میں نے تو خیران کے درمیان کافی وقت گزار لیا ہے، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ تو اسی کے ساتھ اس کہانی کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔